आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया जहां ऐसा कामिल शख्स देखो उसके हाथ से मुरीद हो जाओ, अगर ना मिले तो कुरान और सुन्नत खुद ही बहुत बड़े पीर है, रसूलुल्लाह सबसे बड़े पीर है, गौसे आजम सब पीरों के पीर है। और मुफ्ती आजम फरमाते हैं जो ये ख्वाहिश रखता हो मेरे दुनिया में मौजूद न रहने के बाद कि वो मुझसे मुरीद हो जाए तो उसकी ख्वाहिश को मैंने कबूल कर लिया, वो मेरा मुरीद हो गया। ऐसे आज सरकार मुफ्ती आजम के मुरीद हो जाए। और फिर जहां अच्छे पीर आ जाए, सरकार ताजुल शरिया, अशरफुल फुक़हा, मुफ्ती मालवा और भी जो पीराने तरीक़त है आ जाए, पहली फुर्सत में आप उनसे मुरीद हो जाए। पीरी मुरीदी का ताल्लुक तो समझो, पीरी मुरीदी का ताल्लुक ये है कि शेख की निगाह में आप रहे, शेख की निगाह आपके कल्बो नफ्स के ऊपर रहे, वो आपको तालीम देता रहे, सुन्नत का इत्तिबा की तलकीन करता रहे। यानी मशाइख़े किराम फरमाते, ठंडा समझते हैं आप, मटका वो नल के नीचे ऐसे उल्टा रखेंगे तो भरेगा, ऐसे रखना पड़ेगा। नहीं समझ रहे आप लोग, बड़े भोले लोग। अच्छा ये बताइए, मार्केट में भैंस लेने जाते हैं तो क्या पूछते हैं, गोबर कितना देती है? दूध पूछ के लेते। माशाअल्लाह बड़े होशियार लोग हैं आप। मशाइख़े किराम फरमाते हैं कि पीर का दिल ये, मुरीद का दिल ये, वहां से फैज उमड़ के उलट के मुरीद के अंदर आए, मुरीद ऐसा हो जाए, पीर में ऐसा रंग जाए, मेरा कल्ब शेख, मेरी रूह शेख। सरकार मुफ्ती आजम कहते हैं फकत निस्बत का हूँ, जैसे हूँ हकीकी नूर हो जाऊं, मुझे जो देखे कहे मियाँ नूरी मियाँ मुरीद हो तो जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर लोग सरकार ताजुल शरिया के मुरीद हैं, और तुम अपनी किस्मत को नाज करो कि तुम ताजुल शरिया के मुरीद हो। खुदा की कसम आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी कि तुम्हारी आंखों ने ताजुल शरिया को देखा, तुमने ताजुल शरिया का जमाना पाया, तुमने ताजुल शरिया के मुकद्दस मुबारक अल्फाज को अपने कानों से सुना। खुदा की कसम वो अल्लाह की नेमतों में से एक अजीमुश्शान नेमत है, रसूलुल्लाह के मोजेज़ात में से एक मोजेज़ा है, गौसे आज़म की करामतों में से एक करामत है सरकार ताजुल शरिया मद्दजिल्लाहु अलैह। मैं एक सच्ची बात बताऊं, ईमानदारी की बात बताता हूं, मैं पर्सनली किसी का मुरीद नहीं, मैं अभी तक प्रॉपर किसी का मुरीद नहीं, और हुजूर ताजुल शरिया से करीब भी नहीं था मैं। हमारे मौलाना इरफान साहब हमारे मदरसे के शेखुल माकुलात में बताएंगे, 15 जनवरी को मुझे हजरत की बारगाह से फोन आया, हजरत आपको याद फरमा रहे। पहले कभी इतनी क्लोज मुलाकात भी नहीं, इतना फ्रेंकली मिले भी नहीं कि हजरत मुझे नाम से जानते हैं। मैं गया, हजरत ने इस फकीर से 1 घंटा बात की। मेरी 28 बुक्स रद्दे गैर मुकल्लिदियत पर, रद्दे गैर मुकल्लिदियत पर मैंने 28 किताबें लिखी है, 22 डिबेट्स मेरे इंटरनेट के ऊपर हैं, वो भी आप सुन सकते हैं, और बहुत सारी चीजें आर्टिकल्स वगैरह हैं। हजरत ने तमाम चीजों का जिक्र फरमाकर दुआ की मेरे लिए, खास तौर से दुआ करने के बाद मुझे खिलाफत और इजाजत से हजरत ने नवाजा। अब सोचने वाली बात यह है कि लोग वहां तक पहुंचने के लिए कितने पापड़ बेलते हैं, कितनी सिफारिश करते हैं, कितने वसीले लगाते हैं, क्या कुछ करते हैं। मुझे उस बारगाह से बुलावा हुआ तो मैंने एक बात ऑब्जर्व किया, एक बात नोट किया कि ताजुल शरिया हर उस आलिम को चाहते हैं जो खुलूस दिल से खिदमत दीन कर रहा है। हम ये न समझे कि हम हजरत की निगाह में नहीं, हम सब हजरत की निगाह में। हजरत सब जानते हैं कि कौन सा आलिम क्या कर रहा है, कौन सा आलिम क्या कर रहा है, हजरत सब जानते हैं। और मैं सच बता रहा हूं कि मैं हजरत की बारगाह में गया, हजरत से मौलाना आशिक ने कहा कि हनफियत पर इस वक्त सूफी कलीम साहब काम कर रहे। हजरत ने मुझे पूछा कि इमाम आजम अबू हनीफा ने अकीके को मकरूह क्यों लिखा। अब मैं बड़ा शद्दर रह गया कि ये सवाल तो इससे पहले मेरे सामने कभी आया नहीं, जबकि मैं हनफियत से 5 ईयर से वर्क कर रहा हूं और इमाम आजम अबू हनीफा को हत्तल इम्कान मैंने पी लिया है। मगर ये बात पहली मर्तबा हजरत की जुबान अक़दस से मैंने सुना। फिर हजरत ने खुद ही जवाब इनायत फरमाया कि इमाम आजम के जमाने में तदवीन हदीस नहीं हुई थी तो अकीके वाली हदीस इमाम साहब के सामने आई नहीं। इमाम साहब के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद
حدیث کی تدوین ہوئی تو بعد کے فقہائے احناف نے اس قول کو مرجوح کیا اور یہ قول راجح ہے، وہ غیر متابعی ہے، یہ متابعی ہے، یعنی بعد کے فقہائے احناف نے عقیقے کو سنت لکھا ہے، یعنی ایسی علمی پکڑ اس عمر کے اندر قرآن کو حفظ کرنا اور ساری باتیں یاد رکھنا کہ یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، فلاں کتاب میں بھی ہے، خدا کی قسم یہ ایک کرامت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سنیوں، سرکار تاج الشریعہ کی درازی عمر کے لیے دعا کرو، اور جو لوگ مرید نہیں ہیں جہاں بھی موقع پائیں حضرت سے مرید ہو جائے۔ یہی تو سچے پیر ہیں، یہی تو غوث اعظم کے نائب ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی یاد منانے والوں، آج ہمارے اندر بھی بہت ساری چیزیں ڈپلیکیٹ آ گئی ہے۔ یہ تو ایک ہے وہابی دیوبندی جن کی پہچان علماء کرام نے ہمیں کرا دی، ہم ان سے حتی الامکان بچ گئے۔ اب ہمارے اندر بہت سارے فرقے بنانے، سنیت منہاجیت ہو گئی، یہ اور دیگر یہ ایسے گمراہ پیر جن کا مشن کچھ اور ہے، طریقت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنا۔ خدا کی قسم ان کو بزرگوں سے کیا لینا دینا، ان کو اسلاف سے کیا لینا دینا۔ ہمارے بزرگان دین تو وہ تھے کہ جو دنیا سے لا تعلق ہو گئے۔ حدیث نبوی ان کے ذہن میں تھی، اللہ کے نبی فرماتے حب الدنیا راس الخطایا کلیھا، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آج جو پیر صاحبان ایئر کنڈیشن کاروں میں گھومتے ہیں، فرسٹ کلاس فلائٹ میں رکتے ہیں، فلائٹ کا سفر کرتے ہیں اور امیر مریدوں کو زیادہ فیض دیتے ہیں، غریب مرید بیچارہ فیض کے لیے ترستا رہتا ہے، ایسے پیروں سے خدا کی قسم اپنا تعلق توڑ لو۔ جو علماء کرام ہیں اور جو پیری مریدی کر رہے ہیں ان سے جڑ جائیے۔ اللہ کے نبی نے دنیا کے تعلق سے جو بات ارشاد فرمائی ہے، جو سچا پیر ہے دنیا کو اپنے قریب کبھی پھٹکنے نہیں دے گا، دنیا کو کبھی اپنے قریب پھٹکنے نہیں دے گا۔ غوث اعظم کی آپ یاد منا رہے ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جنگل میں عبادت کر رہے ہیں، بار بار آپ نے واقعہ سنا، بار بار سنا۔ ایک ندا آئی کہ عبد القادر ہم نے تیری تمام عبادتیں قبول کر لی، ہم خوش ہو گئے، اب تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبد القادر نے فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی نے تو شیطان معلوم پڑتا ہے، جب نمازیں انبیاء علیہ السلام پر معاف نہیں ہوئی، صحابہ پہ معاف نہیں ہوئی تو میری کیا حیثیت کہ مجھ سے نماز معاف ہو جائے، تو شیطان معلوم پڑتا ہے۔ آپ نے لاہور بھیجی، فوراً بادل چھٹ گیا، پھر ایک آواز آئی کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں، کمبخت پھر تو شیطان معلوم پڑتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے خدا نے بچایا۔ غوث اعظم کے پاس علم تھا تب تو جواب دیا، وہ عالم دین تھے، عابد تھے، زاہد تھے، اللہ والے ایسے تھے کہ ہمیشہ خدا کو راضی کرنے میں لگے رہتے تھے۔ خدا کو ایسے راضی کیا کہ مقام مرضیہ میں پہنچ گئے، اس مقام پر پہنچ گئے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کی رضا جوئی فرما رہا ہے، وہ جو چاہتے ہیں حق تعالیٰ وہ کر رہا ہے۔ دیکھو بغداد میں چند شیعہ شریروں نے، شیعوں کو جانتے نا، ہمارے بمبئی میں کھٹمل بولتے ہیں، محرم میں زیادہ نکلتے ہیں، بہت سینہ پیٹیں گے، چاقو ماریں گے، بلیڈ سے کاٹیں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر کاٹیں گے۔ تو میں کہتا ہوں کمبختو وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ غم حسین میں اب تک وہی چاقو، چھری، بھالا۔ زمانہ ایٹم بم کا ہے، ایمان بگاڑے میں ایک بم لگا دو سب کے سب ایک ساتھ نکل جائے۔ ارے بھائی جب تمہیں ماتم ہی کرنا ہے تو ذرا ڈھنگ کا کرو، تو ناٹک کرنا ہے، ماتم کہاں کرنا ہے؟ ہم نہ تھے، ہم نہ تھے۔ پیچھے سے لوگ بولتے ہیں کھچڑا کھانے میں کم نہ تھے ہمارے بم۔ دوبارہ تو چند شیعوں نے بغداد میں پلان بنایا کہ یہ بہت بڑے سنیوں کے ولی ہیں، اور سنی کہتے ہیں کہ یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ چلو آج ان کا خوب مذاق بنا رہے ہیں، خوب مذاق بنا رہے ہیں، ایسا مذاق بناتے ہیں کہ یہ دوبارہ اپنی ولایت کا ذکر کرنے کے لیے قابل نہ رہے معاذ۔ تو ایسا کیا کہ اپنے ایک نوجوان کو نہلا کر دھلا کر کفن پہنا کر ڈولی میں ڈالا اور تمام لوگ اسے لے کر آئے خانقاہ کے سامنے، کہا حضور ہم لوگ شیعہ ہیں لیکن یہ آپ کا چاہنے والا تھا، آپ آل رسول ہیں، اس بنا پر یہ آپ سے محبت رکھتا تھا، انتقال ہو گیا، مرنے سے پہلے اس نے کہا کہ میری نماز جنازہ شیخ عبد القادر جیلانی سے پڑھوانا۔ سرکار غوث اعظم نے کہا مجھ سے مت پڑھواؤ، اسے لے جائے۔ لوگوں نے کہا نہیں حضور پڑھانا تو پڑے گا۔ آپ نے فرمایا مت کیوں ضد کر رہے ہو، کسی اور سے پڑھوا دو۔ کہا نہیں حضور پڑھوانا تو پڑے گا، پڑھنا تو پڑے گا آپ کو۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا فیصلہ کر لو، پڑھا دوں۔ جلال نے فرمایا، لوگوں نے کہا پڑھا دیجیے، فرمایا صفائی سیدھی کر لو، صفائی سیدھی کر لی گئی، نماز
سے کفن ہٹایا، کہا بابو اٹھ جا، اٹھا رہے لیکن اٹھ نہیں رہا ہے، اس لیے کہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ غوث اعظم نے فرمایا تھا مجھ سے جنازہ مت پڑھوانا۔ ارے غوث اعظم تو وہ ہے جو زندہ فرما دے اور چاہ لے تو زندہ کو مردہ کر دے، وہ مقام مرضیہ میں۔ آج کا حرام خور وہابی کہتا ہے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی اپنی بیٹی کے جان تک کے اختیار نہیں، نبی اپنے برائی کو ٹالنے والے نہیں ہے۔ ارے کم وقت یہ نبی نہیں ہے، نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہے، اعلیٰ نبی ہے۔ یہ غوث اعظم کا کمال ہے کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی تو زندہ شخص مردہ ہو گیا، اور تم نبی کے اختیار کی بات کرتا ہے۔ کم وقت مدرسے میں پڑھنے جاتے ہو، ہاتھ چھیننے جاتے ہو، تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ میرا محبوب جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آیا، پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، خانہ کعبہ نہیں تھا۔ 17 مہینے تک سرکار نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ ایک دن عصر کی نماز ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام 2 رکعت پڑھ چکے ہیں، تیسری رکعت میں سرکار کو خیال آ رہا ہے اے کاش مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہو۔ یہ خیال دل میں آ رہا ہے، بلبلے میرا قرآن لے کر نازل ہو رہے ہیں۔ اب میرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا، تو اپنے چہرے کو اس طرف پھیر دیجیے جہاں آپ کا دل چاہتا ہے۔ جہاں آپ کا دل چاہتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتا ہے وہ عالم، خدا چاہتا ہے رضائے خدا چاہتا ہے رضائے محمد، تو اسی محمد کی اولاد ہے، اسی رسول پاک کی اولاد ہے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ۔ غوث اعظم کی کرامتیں سننے والوں اور غوث اعظم کی 11ویں کرنے والوں، غوث اعظم کی نیازیں کرنے والوں، یہ بھی یاد رکھنا غوث اعظم نمازوں سے غافل نہیں تھے، ماں باپ کی اطاعت سے غافل نہیں تھے، حقوق العباد سے غافل نہیں تھے، صوم و صلاۃ سے غافل نہیں تھے، ایک ایک سنت کا اتباع کرنے والے تھے۔ کبھی اللہ نے یہ مقام رفیع عطا فرمایا ہے، اور جتنے اولیاء گزرے ہیں سب کے سب شریعت کے پابند تھے۔ اب لوگ کسی کو ولی بنا دے، ہم اسے ولی نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی تو متقی لوگ ہی ہیں، ولکن اکثرهم لا یعلمون، مگر اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کو کسی کو بھی ولی بنا دیں، اور آج تو جو پیر ٹپک رہا اس کی مزہ، قبرستان میں لے جا کے دفناؤ نہ، جو ٹپک رہا اس کی مزہ۔ عجیب بات، گلی آنے والے 150 سال میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر گلی میں ایک مزار شریف، پھر عرس شریف، سندل شریف، دھمال شریف، قوالی کا جنگی مقابلہ، دمادم مست قلندر علی کا، وہ تو قوال بولتا نا کمبا۔ عجیب بات ہے کہ جس کو دیکھو اس کی مزاح، اور جس کو دیکھو اس کا عرس من رہا۔ ارے حد ہوتی ہے یار، لمٹ رکھو، کسی بھی چیز میں غلو مت کرو، اوور مت کرو۔ ٹھیک ہے اچھے آدمی تھے، نیک تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، قبرستان میں لیا کے ڈالو، ان کے وجہ سے دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا جو گنہگار لوگ گئے ہیں۔ نہیں بھائی صاحب غلط بول رہا ہوں میں، مفتی صاحب بیٹھے تھے۔ اب تم سب کا مزار ہی بناؤ گے تو اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں اگر تم عرس ہی منانے بیٹھو گے تو تمہیں معلوم ہے 24 گھنٹے کا 1 سیکنڈ بھی باقی نہیں رہے گا، کسی نہ کسی ولی کا عرس ہوتا ہی، تو خالی عرس ہی مناتے رہو گے، خالی کھا کھا کے یہ پیڑ بڑھاتے رہو گے۔ ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے، ان کا پیروں کی زیادہ ٹھکائی تو نہیں ہوگی، ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے، ان کا مرید پیر دبا رہا تھا، تو دباتے دباتے جب اس نے ان کا جبل اللحم دیکھا، گوشت کا پہاڑ، تو آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ کہا حضور اس میں کیا ہے، یہ کیا ہے؟
تو کہا بیٹا یہ ہمارا پیٹ ہے. بولے حضور اس میں کیا ہے؟ تو بولے بیٹا اس میں گندگی ہے. تو کہتا حضور یہ آپ ہی کی ہے کہ پورے محلے کی ہے؟ کیسے کیسے لوگوں کا عرص ہو رہا ہے. قسم سے مجھے شرم آ رہی. جھاڑو والی سرکار، پوتے والی سرکار، فلانی سرکار، دھماکہ سرکار، کیا ہے یار؟ کیا مذاق بنا دیا، دین کا مذاق. ہر کسی کا عرص، ہر کسی کی مزار شریف ضروری ہے. ارے ٹھیک ہے، جو خاص خاص ہیں، فیوریٹ ہے، فیمس ہیں، ورلڈ فیمس ہیں، ان کا بناؤ تو چلے گا یار، سمجھ میں آتا ہے بھائی صاحب، ہاں ٹھیک ٹھاک. لیکن تم ہر عالم کا، ہر مولوی کا، ہر پیر کا، ہر حضرت کا، ہر حافظ جی کا، ہر بانگی صاحب کا بنانے لگو تو پھر تو یار لوگوں کے رہنے کے لالے پڑ جائیں گے. لوگوں کے رہنے کے لالے سب کا عرس مت بناؤ. جو بزرگان دین تشریف لے جا چکے بڑے بڑے، ان کا عرس مناؤ، ان کی یاد مناؤ اور ان کی سیرت بیان کرو. اب یہ نہیں کہ گلی گلی کوچے کے اندر پیر صاحب گڑ لو اور یہ اونٹ پٹانگ ولی اللہ جو نکلے، کیا بتاؤ یار کیسے کیسے ولی اللہ نکلے. اور ان سب کا کاروبار عورتوں سے چلتا ہے. ان سب بےوقوفانہ عورتیں کرتی ہیں. یہ ایسی کچھ کرامتیں دکھا دیں گے کہ عورتیں فدا ہو جائیں گی. اب ظاہر سی بات ہے، جب گھر کا بگ باس ہوم منسٹری لڑک گیا تو اس کو تو اب گوشت لڑک نہیں. لوگ زیادہ تر زن مرید ہوتے، زیادہ تر زن مرید ہوتے. بزرگوں اور دوستوں، قرآن نے کہا اللہ کے ولی متقی لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ نہیں ہیں جو مزارات پر بیٹھ کے جنہوں نے کاروبار بنا رکھا ہے. کیا کچھ خرافات. کچھ مزاریں کرناٹک میں بانگڑی باندھ دیں گے، گھوڑا باندھ دیں گے، لکڑی کا گھوڑا، بال کی چٹیا کاٹ کے باندھ دیں گے، مزار کو دودھ ڈالیں گے. یہ حرام نہیں، یہ حرام نہیں. دودھ نانا کیوں؟ دودھ پیتے ہیں، دودھ ڈال رہے ہیں، اتنی بدبو آتی. مال کو ضائع کرنا، اس کا بہت مستحق کوئی گلی کے اندر بہت غریب ہوتے ہیں، مفلس لوگ ہوتے ہیں، ان کو دو یار. تم نے مزاروں پہ کیسی کیسی خرافاتیں بنا رہی. پھر کوئی 7 چکر لگا رہا ہے، کسی نے 8 چکر کی منت کی، کسی نے 7 مرتبہ اجمیر شریف جانے سے ایک حج پورا ہونے کا خواب دیکھ رکھا. ارے تم 100 مرتبہ جاؤ گے تب بھی ایک حج نہیں ہوگا. تم اپنے مال کو انڈیا میں ہی برباد کرو گے. جاؤ سرکار کا روزے پاک دیکھ کر آؤ، اللہ کا حرم دیکھ کر آؤ، حج کر کے آؤ، اللہ نے دیا ہے تو. اجمیر شریف بھی جاؤ. میں اجمیر شریف جانے کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں. الٹے سیدھے لوگوں کے ہاتھوں مت بکو یار. یہ چرسی بھنگی اڑیا گڑیا پیر پورے دین کا تماشا بنا دیا ان خبیثوں نے. تم ان کے چکر میں آئے ہو. دیکھو اللہ کا ولی کیسے ہوتا ہے. حضرت بایزید بستانی نام سنا نا؟ 10 منٹ اجازت ہے؟ نہیں 1 گھنٹہ نہیں بولوں گا یار. جیسا ملیدہ ویسی فاتحہ. کمیٹی والے سمجھ جاؤ بھیا. حضرت بایزید بستانی رحمہ اللہ اتنے بڑے ولی ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. ایک بہت سوکھے ہوئے شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں اندر کو دھس گئی، گال اندر کو دب گئے، سوکھ کر کاٹا ہو گیا. کسی دم میں روح تپتے انسلی سے پرواز کر جائے گی. حضرت کو اس کی حالت پہ بڑا رحم آیا تو حضرت بایزید بستانی قریب آئے، کہا السلام علیکم. اس نے کہا وعلیکم السلام یا بایزید بستانی. تو آپ شجر رہ گئے، یہ تو میرا نام جانتا ہے. تو آپ سمجھ گئے کوئی واقعی یہ بہت پہنچا ہوا ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا زہد کی تعریف کیا ہے. سن لو، یہ تصوف کی اصطلاحات ہیں. زہد، صبر، قناعت، غنا، فقر وغیرہ، صبر، شکر، رضا، یہ بہت ساری اس کی اصطلاحات ہیں. پوچھا زہد کی تعریف کیا ہے. تو اس نے پوچھا آپ کے نزدیک کیا ہے. بایزید بستانی بہت بڑے ولی ہیں. انہوں نے فرمایا زہد کی تعریف میرے نزدیک یہ ہے، مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو صبر کیا. مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو صبر کیا. تو اس نے کہا یہ حالت تو ہمارے بلخ کے کتوں کی، یہ حالت تو ہمارے بلخ کے کتوں کی. حضرت بایزید بستانی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں اور اس کو کتوں کی عادت بتا رہا. پھر آپ نے پوچھا تیرے نزدیک کیا ہے. وہ اللہ کا بندہ کہتا مل گیا تو بانٹ دیا، نہیں ملا تو شکر ادا کیا. یہ ہے اللہ کا. حضرت علی سے کسی نے پوچھا ولی کیسا ہوتا ہے. حضرت علی سے بڑا کوئی ولی ہے؟
کہتے آہ کر دو رنگ دردوں سے جس کو خدا کے خوف کو سوکھ کر کانٹا دیکھو، جس کی آنکھیں اللہ کے خوف کو رو رو کے اندر کو پھنس گئی ہو، جس کا رنگ پیلا پڑ گیا ہو، جہاں ایسے شخص کو دیکھو سمجھ جاؤ یہ اللہ کا ولی ہے۔ دیکھو یہ اللہ کا ولی ہے۔ حضرت بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا اللہ اور بندے میں کتنا فرق ہے، کتنا ڈسٹینس ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ حضرت بایزید بستامی فرماتے 2 قدم۔ ایک قدم اپنی خواہشات پہ رکھ لو، دوسرا قدم اللہ کے پاس۔ ایک قدم اپنی خواہشات پہ رکھ لو، دوسرا قدم اللہ کے پاس۔ یہ جتنے اڑیا گڑیا چامک پنیا جھولا کھا پیر ہے جو اپنا اور اپنی 7 پشتوں کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، اپنی 7 پشتوں کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے حقیقی ولایت کیا ہے، حقیقی فکر کیا ہے، حقیقی جذب کیا ہے، حقیقی ولایت کسے کہتے ہیں، تصوف کیا ہے، صوفیہ کی اصطلاحات کیا ہے، خانقاہیں کیا ہوتی ہے، آج کیسی خانقاہ ہے؟ شاعر کہتا ہے پڑی ہوئی ہے بنگڑی ہوئی خانقاہ ہے، وہ دونوں سے سلطان کی امیدگاہ ہے، فرشتوں کی پڑتی تھی جن پر نگاہ ہے، کہاں ہے وہ جذب الہی کے پھنڈے، کہاں ہے وہ اللہ کے پاک بندے؟ اب خانقاہیں اجڑی ہوئی ہے، ایسے ڈاکو لوگ مارکیٹ میں آ کے لبادہ پہنے ہوئے ہیں، جبہ ٹوپی کے آڑ میں آپ کے ایمان کو ڈاٹا ڈال رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں یہ اللہ کے ولی نہیں ہے، اللہ کا ولی دیکھنا ہے۔ ایک اللہ کا ولی راستے سے جا رہا ہے، راستے سے جا رہا، مارکیٹ سے گزرا، خوشبو آ گئی، جلیبی کی خوشبو۔ دل نے کہا جلیبی گرم گرم ہے کھاتے، دل سے کہا کھائیں گا بیٹا؟ کہا جی حضور کھاؤں گا۔ گئے پورا بھرا کے بھرا تھال لیا، اتنا کھایا اتنا کھایا اتنا کھایا، اتنی الٹی ہوئی اتنی الٹی ہوئی، 7 دن تک بیمار رہے۔ جب اچھے ہوئے واپس حلوائی کی دکان سے گزرنے لگے تو دل کہہ رہا حضور ذرا دوسری گلی گئی۔ فرمایا آپ مٹھائی نہیں کھائے گا؟ کہا جی حضور نہیں کھاؤں گا۔ وہ تو ایسے علاج کرتے ہیں اپنے نفس کا، وہ تو ایسے علاج کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آج ماشاء اللہ وہ مورچل مارنے والا فتوا دے رہا، اجمیر کے تاج الشریعہ، ماشاء اللہ جس کا کام مورچل مارنا ہے وہ فتوا دے رہا حقیقی تاج الشریعہ کے خلاف۔ سنی جنتی مسلمانوں، خدا کی قسم تم اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ غوث اعظم کی نگاہ عنایت بنی رہے، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ابن زوطا کوفی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو تابعی ہیں، 70 صحابہ کی زیارت کی، میرے نبی فرماتے ہیں کہ آج جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ ہم تو امام اعظم کے مقلد ہیں، باقی امام تابعی نہیں ہے۔ ہمارے امام کیا ہے؟ تابعی۔ اس امام کے ہم مقلد ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس امام کے مذہب پر سچے طریقے سے آپ گامزن رہے کہ جس امام کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں الناس عیال فی الفقہ ابی حنیفہ، دنیا کے تمام فقہاء جو قرآن و سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں، اس امام کے ہم تابع داری کرتے ہیں، اس امام کے ہم پیروکار ہیں جسے دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ ایک صاحب بولے مولانا امام اعظم ابو حنیفہ ہیں کہ رسول اللہ ہے؟ ابو حنیفہ کو کیسے امام اعظم بول دیا؟ رسول اللہ امام اعظم۔ اس کو میں نے کہا حضرت عمر فاروق کو فاروق اعظم بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ تو فاروق اعظم تو رسول اللہ کو ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر سب سے بڑا سچا بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ ابے امام اعظم ان کے معاصرین اور بعد والوں کے مقابلے میں کہا گیا، ان سے پہلے کے لیے تھوڑی کہا گیا۔ ابھی میں مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا، الجامعۃ الحنفیہ حدیقۃ النعمان، جہاں کے یہ شیخ المعقولات صاحب ہیں، تو ہمارے پاس ایک اہل حدیث آیا، بولے مولانا حنفیت چھوڑ دو، 3 طلاق دے دو حنفیت کو۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے مجھے بڑی مضبوط دلیل مل گئی، آپ کے امام کا اپنا قول ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ میرا مذہب اگر حدیث کے خلاف ہو تو اس کو دیوار پہ مارے، چھوڑ دو حنفیت۔ دیکھو اتنے مسائل حدیث کے خلاف، ہدایہ میں، کنز میں، قدوری میں، عالمگیری میں، فتاوی رضویہ میں، بہار شریعت میں، اتنے مسئلے حدیث کے خلاف، چھوڑ۔
یہ آپ کے پاس بھی میسج آتا ہوگا واٹس ایپ پہ، ایف بی پر، دیگر سوشل سائٹس پر، جو نوجوان بچے کالجز وغیرہ سے جڑے ہوئے آتا ہے نا سمجھ کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اپنے دین میں کسی کی تقلید مت کرو، اور میرا قول بھی اگر حدیث کے خلاف ہو تو اسے دیوار پر مارو۔ آج یہی بات سمجھا کے بات ختم کرتا ہوں، اور اس کو سمجھ گئے تو انشاءاللہ پوری تقریر کر دیا۔ دیکھو امام صاحب نے جو فرمایا وہ صحیح، اس نے جو سمجھا وہ غلط۔ اب آپ کہیں گے مولانا امام نے فرمایا وہ بھی صحیح، مطلب بھی صاف صاف ہے، پھر اس نے غلط کیسے سمجھا؟ مثال کے طور پر آپ کی طبیعت خراب ہوئی، آپ گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، اس نے نبض دیکھی، آپ کی بیماری کا پتہ کیا، پھر چند دوائیوں کے نام اس نے لکھے۔ اب وہ پرچی لے کر آپ کہاں جائیں گے؟ یا اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو دوا ایگزیکٹ صحیح ہے یا نہیں تو کہاں جائیں گے؟ دوسرے ڈاکٹر۔ لیکن آپ اتنے اوور شانے کہ آپ چلے گئے چپل سینے والے کے پاس، حضور ذرا یہ بتائیے یہ دوا صحیح ہے کہ نہیں؟ چپل سینے کا کم وقت لکھنا نہیں جاتا ہے، چائنا سے آیا ہے کا بتاؤ، یہ کوئی رائٹنگ ہے؟ یہ رائٹنگ ہے؟ کم وقت کہیں یہ کوئی دوا ہے؟ ارے اس دوا سے یہ اتنی بڑی بڑی گولی ہے، اس کو کھا کر تو میری خود ہی طبیعت خراب ہو گئی، خبردار یہ گولی مت کھانا، یہ ڈاکٹر کی لکھاوٹ بھی غلط ہے، اس کی تحقیق بھی غلط ہے، اس کی دوا بھی نادرست ہے۔ اب آپ ماشاءاللہ اتنے ہوشیار، وہ چٹھی لے کر خود کو ناچو کہ دیکھو یہ کم بخت ڈاکٹر خود نہیں جانتا ہے، یہ جمال صاحب نے اس کی تحقیق کو غلط کہا۔ کس نے غلط کہا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویری گڈ، واہ، جمال صاحب نے، موتی صاحب نے اس کو غلط کہا۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ طریقہ صحیح ہے کہ ڈاکٹر کی تحقیق کو موتی للکارے، چمار للکارے، بھنگی للکارے، رکشا والا للکارے، پکوڑی تلنے والا للکارے، حجامت کرنے والا للکارے، مدرسے کا بھگوڑا طالب علم جو بعد میں طباخ بن گیا وہ للکارے، تو ماشاءاللہ ڈاکٹر غلط ہو جائے گا۔ ارے بات تو تب ہوگی کہ جب تم اس کو لے کر کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے اور وہ کہتا نہیں یہ دوا غلط ہے، تب تم کہتے دیکھو اس ڈاکٹر کی دوا کو فلاں ڈاکٹر نے غلط کہا، تب تمہیں حق بنتا تھا۔ ڈاکٹر کی تحقیق کا انکار دوسرا ڈاکٹر کر سکتا ہے، غیر ڈاکٹر نہیں کر سکتا، موتی چمار نہیں کر سکتا۔ آپ سنو، امام اعظم نے کہا میرا حدیث کے خلاف ہو تو دیوار کو مارو۔ امام اعظم نے یہ کہا نا۔ امام اعظم کی وفات کب ہوئی؟ کچھ بھی نہیں معلوم، امام صاحب کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ سیکھو سیکھو، امام صاحب کا عرس مناؤ، امام صاحب کا دن مناؤ، ہجری 150۔ باقی کے 3 امام صاحب کے بعد کے ہیں نا، امام مالک انس بن مالک رحمہ اللہ، امام ادریس الشافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام دار الہجرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ، یہ تینوں امام بعد۔ امام صاحب نے کہا میرا قول حدیث کے خلاف ہے تو اسے دیوار کو مارو۔ امام صاحب کون ہے؟ مجتہد ہے، مجتہد کون ہے؟ اب امام صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی انگریز کی حرامی اولاد جو جس کی ماں نے اور باپ جس کی ماں نے اور باپ آئے اور شادی کرے، امام صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد امام مالک نے کہا کیا؟ امام ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ قرآن کے خلاف ہے۔ امام شافعی نے کہا کیا؟ امام ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ قرآن کے خلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کیا؟ امام احمد کا یہ مسئلہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو مجتہد کی بات آج مجتہد کے قول کو دکھا دو۔ نہیں سمجھے تو کچھ نہیں سمجھے، بالکل بات ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے بعد والے مجتہد کہتے مولانا ہم تحقیق کرتے ہیں، تحقیق ہم تو وہ لیتے جو صحیح ہوتا ہے، امام کوئی معصوم نہیں، غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی، اس لیے ہم پوری طریقے سے تقلید نہیں کرتے، تحقیق کرتے۔ ایک بات بتاؤ یار، یہ بات تو صحیح ہے کہ ہمارے امام معصوم نہیں، کیونکہ معصوم صرف انبیاء ہے،
وہ غلطیوں سے پاک نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، لیکن مجتہد ہے۔ اب ان کا یہ کہنا کہ ہم ان کے قول کی تحقیق کرتے ہیں، کم وقت مجتہد کے مسئلے کی تحقیق مجتہد کرے گا کہ چوڑا چمار کرے گا؟ ایسے ایسے لوگ چوڑا چمار لوگ، ایسے ایسے بے وقوف لوگ تحقیق کریں گے۔ سعودی ریجیکٹ ہوگا، آ گئے، اب ماشاء اللہ اتنی بڑی تعریف، فضیلت الشیخ، القاب تو دیکھو ان کے ٹائٹل، سماحت الشیخ الفضیلۃ السید حفظہ اللہ۔ معلوم پڑتا بہت بڑے علامہ، فہامہ، اسامہ، اوباما، پجامہ ہے۔ سعودی ریجیکٹ، ہم نہیں تقلید کرتے کسی۔ چلو اندور کے غیر مقلدوں کو ایک آپشن دے رہا ہوں، میں تو چلا جاؤں گا، میری یہ بات یاد ہے، جو لوگ تقلید مانے، نہیں معلوم تقلید مانے کیا ہے؟ راجا سیکھو یار، سیکھو، علماء سے سیکھو۔ مدرسہ تمہارے شہر میں دارالعلوم نوری اتنا بڑا مدرسہ ہے۔ کل میری تقریر اور پسینے ابھی سے چھوٹ رہے ہیں کہ اتنے مولویوں کے سامنے تقریر کروں گا کیسے؟ سچ بتا رہا ہوں، ہم کو بھی تو ہیبت ہوتی ہے، ہر علم والے سے بڑا ایک علم والا ہے۔ بارہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تقلید مانا دین میں، تقلید مانا کسی کی بات کو دلیل پوچھے بغیر ماننا، دلیل پوچھے بغیر، مگر یہ کہتے نہیں دلیل پوچھو، دلیل معلوم کرو، اندھی تقلید مت کرو، کسی کے پیچھے مت چلو۔ اللہ نے دو ہاتھ دیا، ایک سے قرآن پکڑو، ایک سے حدیث پکڑو، دو پیر دیا، ایک سے قرآن کی طرف چلو، ایک سے حدیث کی طرف، دو کان دیا، ایک سے قرآن سنو، ایک سے حدیث، دو آنکھ دیا، ایک سے قرآن دیکھو، ایک سے حدیث۔ ہم بولتے اللہ نے زبان ہی کی دیا، اس کا کیا کرنا؟ امام صاحب پہ بھونکنا، امام صاحب پہ بھونکنے کے لیے دیے۔ اچھا بہرحال تقلید مت کرو، تحقیق کرو، تحقیق۔ اب ایمانداری سے بتانا، اندور کی سرزمین پہ یہ جو محقق لوگ ہیں، انگریزی محقق، یہ حفظہ اللہ والے لوگ، تو یہ جتنے لوگ ہیں کیا واقعی میں یہ تقلید نہیں کرتے؟ یہ مجھے لکھ کر دے دے، ان کے بہت بڑے عالم تھے ناصر الدین البانی، ابھی مرا ہے، 8-10 سال ہوا۔ اس کا مناظرہ حلب میں شیخ رمضان بوٹی سے، بہت بڑا عالم تھا ناصر الدین البانی، اور شیخ رمضان بوٹی شافعی المذہب تھا۔ مناظرہ اس نے کہا تقلید کے اوپر مناظرہ تھا۔ شیخ رمضان بوٹی نے صرف اتنا سوال کیا کہ ناصر الدین البانی صاحب، اگر تقلید شرک ہے تو کیا آپ شرک سے بچے ہوئے؟ بس اتنا لکھ دیجیے۔ چاروں شانے چت ہو گیا، ایسا گرا کہ پوری دنیا غیر مقلد کے تو اسے اٹھا نہیں پائی۔ کیوں بھائی صاحب؟ اگر یہ لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے تو قرأت میں امام ابو عاصم کی تقلید کرتے ہیں۔ امام ابو عاصم کوفی، روایت حفص کے مطابق پوری زندگی اسی ایک قرأت میں سے قرآن پڑھا، اس سے دوسری روایت آتی نہیں تھی، پوری زندگی وہ اسی قاری کی تقلید کرتا رہا۔ بہرحال یہ کہتے تقلید مت کرو، تحقیق کرو، تحقیق۔ اب ان سے ایک بات پوچھو، دیکھو گھر میں بچہ پیدا ہوا، پورا گھر خوش ہے، محلہ خوش ہے، رشتہ دار خوش ہے۔ اب بچہ بولنے کی منزل میں آیا تو ماں بولتی ایک تیرے ابا، بچے نے ماں سے سنا ابا، ابا بولنا چالو کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بچے نے ماں سے سنا یہ میرا باپ ہے تو اس نے باپ کو بات کہنا شروع کی۔ اب دنیا میں ایسا کون سی بے غیرت اولاد ہے جو خود کو حرامی ثابت کرنے پہ تل جائے؟ نہیں، مجھے تو تحقیق کرنی ہے کہ یہی میرا باپ ہے۔ بھائی ماں نے کہا یہ باپ ہے، میں کیسے مان لوں یہ میرا باپ؟ میں کیسے مان لوں یہ میرا باپ؟ ارے بھیا نکاح میں 2 گواہ تھے، 2 گواہ نکاح میں تھے نا، شب زفاف میں تھوڑی۔ ارے بھیا خلوت صحیحہ بھی نصیب ہوئی، دخول بھی ہوا، دخول میں نے تھوڑی دیکھا۔ اب جو خود کو حرامی ثابت کرنے پہ تل جائے اس کو پوری دنیا کے لوگ حلالی ثابت کرتا ہے، وہ خود کو حرامی ثابت کرنے پہ۔ اب ایک ہی چیز ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کروا لے۔ اب دوسری بات، اندور کے غیر مقلد جو اپنے باپ کو باپ کہتے ہیں، کیا انہوں نے تحقیق کی کہ یہ میرا باپ ہے؟
اگر تحقیق کی تو میں کل بھی اندور میں ہوں، کل بھی۔ اور یہ دھونس مجھے مت دینا مناظرے کے، آج عبدالاحد نہیں آیا۔ ہاں 48 kg کا میں ہوں، لیکن الحمدللہ سب ہوں عبید رضوی میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر میں۔ دیکھو کون آیا، دیکھو کون آیا۔ ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب میں کل بھی ہوں، تو غیر مقلد جتنے ہیں اندور شہر میں جتنے بھی ہیں، سب کے سب اپنی ڈی این اے رپورٹ لائے کہ مولانا الحمدللہ میں کبھی تقلید نہیں کرتا، یہاں تک کہ میں نے باپ کو بھی باپ سائنس کی تحقیق سے مانا ہے، ماں کی تقلید سے نہیں مانا۔ اگر تم ڈی این اے رپورٹ لاؤ تو قسم سے تم کو میں 100% غیر مقلد مان لوں کہ تم واقعی میں غیر مقلد ہو۔ لیکن جتنے غیر مقلد ہیں اندور میں، وہ باپ کو باپ صرف اور صرف ماں کی تقلید میں بات کر رہے ہیں، ورنہ ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ میرا باپ۔ ارے ہم تو تقلید والے ہیں ہی الحمدللہ۔ میرے یہاں ایک بچہ آیا پڑھنے، ابھی الف کا نام بھالا، بے کا نام کنڈالا، کچھ آتا جاتا نہیں، لیکن پہلے بھی غیر مقلد بن کے آیا۔ میں نے کہا بیٹا پڑھا لیا؟ بولے مولانا یہی الف ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا جا بیٹا پڑھ لیا تو نکل لے، تو بہت بڑا علومہ بن جائے گا ایک دن۔ پہلے دن بول رہا مولانا یہی الف ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ بہرحال میں یہ کر رہا تھا، آپ کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے، ہم کسی کی پیروی نہیں کرتے، ہم اللہ رسول کا اطاعت کرتے ہیں، ہم قرآن و سنت کا اتباع کرتے ہیں، ہم منہج سلف پر چلتے ہیں، منہج صحابہ پر چلتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن صاحبوں یہ تو بتاؤ، آپ نے اپنے باپ کو باپ کس حیثیت کے بنا پر مانا ہے؟ اللہ پہلے باپ کا باپ ہونا تو تحقیق کے بنا پر ثابت کر، بعد میں قرآن حدیث کی تحقیق کرنا۔ پہلے اپنے نسبے کی تحقیق کر، بعد میں تحقیق ہوں گی قرآن و حدیث کی۔ اگر تم اپنے باپ کو باپ ڈی این اے ٹیسٹ کے بنا پر کہتے ہو تب تو ٹھیک ہے، اگر ماں کی تقلید کے بنا پر کہتے ہو تو تم غیر مقلد نہیں ہو، اور پھر زیادہ ہی شفقہ چڑھ گیا اور باقی کڑی میں ابال آیا اور ڈینگے ہانکنے لگے تو الحمدللہ ابھی کل بھی میں ہوں، پرسوں میں جاؤں گا، کل لے کر آنا۔ ساری باتیں آج ہی کیسے دیکھو اتنا بڑا مجمع ہے، میں بڑی محنت سے یہ کتاب اٹھا کر لایا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ مد ظلہ نورانی کی بارگاہ میں یہ کتاب پیش ہوئی، حضرت نے دعاؤں سے نوازا اور الحمدللہ اس کو پڑھ کر 7 غیر مقلدوں نے خود میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ تقلید پر اس سے بہتر کتاب آپ کو نہیں ملے گی۔ مطلب آج کے پریزنٹ میں جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں عوام کی سہولت کے لیے، یہ کتاب ہے برکات تقلید۔ اس میں 7 چیپٹر ہیں، 7 چیپٹر۔ فرسٹ میں تقلید کیا ہے، سیکنڈ میں تقلید اور قرآن، تھرڈ میں تقلید اور حدیث میں، چوتھے میں صحابہ اور تقلید، پھر 5ویں نمبر پہ ایک ہی امام کی تقلید کی، تقلید شخص، چھٹے میں جو 4 اماموں کا اختلاف ہے وہ کیسا ہے، 7 میں تقلید پر اعتراض پر جوابات، تقلید پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کے جوابات۔ صرف 100 روپے کی، کوئی حیثیت نہیں 100 روپے کی، اردو میں ہے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے آپ لے جائیں گھر میں رکھیں، کوئی مہمان آتا اسے گفٹ میں دیں، آپ مدرسے کے طلباء کو دیں جو خرید کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، علماء بھی اسے خریدیں اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کو جمعہ وغیرہ میں بیان کیا کرے جب ینگ جنریشن زیادہ ہوتی ہے، تاکہ وہ لوگ ان کے سوالوں کے جواب اس میں مل جائے۔ آخر میں تقلید پر ہونے والے تمام اعتراض کے جواب میں نے دیے ہیں۔ یہ کتاب میں لے کر آیا ہوں، 100 روپے کی کتاب، حضرت یہاں سے تشریف لے آئیں۔ آپ کو یہ کتاب مولانا عرفان صاحب قبلہ دیں گے، آپ ان کو 100 روپیہ دیں اور کتاب لیں، علماء بھی لیں تو ہدیتاً لیں، عوام بھی لیں تو ہدیتاً لیں۔ اور میرے ساتھ بمبئی سے مولانا توکل شریفی صاحب جو صوفی اقبال صاحب ہمارے بمبئی کے، ان کے صاحبزادے تشریف لائے ہیں۔ ان کے پاس میں نے ابھی انگوٹھی کا مسئلہ بتایا، پیتل وغیرہ تانبے وغیرہ کی نہ پہنے۔ سرکار تاج الشریعہ نے برلی شریف میں جب سے فتویٰ دیا ہے چاندی کے حوالے سے پہلے ملاوٹ والی چاندی آتی ہے،
ابھی موسٹلی 75% یا 80% چاندی ہوتی ہے. ان سے آپ انگوٹھی لے جائیں فقط 30 روپے کی، 300 روپے. اور وہ پٹی کتنے کی ہے؟ 50 روپیز کی ان کی پٹی اصحاب کہف کی، وہ لگائیں گھروں میں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اسماء کی برکت سے تمام آسمانی زمینی بلاؤں سے آپ محفوظ رہیں گے. سرکار مفتی اعظم کا مستخرجہ تحفہ نوری آپ ان سے لیتے جائیں، کتاب بھی لیں اور یہ سارے بریلی شریف کے تبرکات لیتے جائیں. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گر سے بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ.